दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एपिसोड 26 पेशकश मेरे कारवां। एक फाइटर के हाथ में मुझे एक कुत्ते की जंजीर नजर आई। वो गली मोहल्ले वाला एक देसी कुत्ता था और बड़ी फरमाबरदारी से इस शख्स के साथ चल रहा था। कुत्ता ब्रदर फाइटर्स अपने होलिये और खदोखाल से मगरबी दिखाई देता था, जबकि दूसरे के खालो खत और पहनावे में चीनी रंग गालिब था। दोनों फाइटर्स स्टेज पर विराजमान अफराद के दाएं बाएं खड़े हो गए तो गार्ड्स ने शुएब गोरी का इशारा पाकर हाल के दरवाजों को बंद कर दिया और एक एक दरवाजे पर पोजीशन संभालकर पहरा देने वाले अंदाज में उस्ताद हो गए। मैन डेथ केज के अंदर खामोश खड़ा एक एक चेहरे का बगौर जायजा लेने लगा। नील आर्मर खासा संजीदा नजर आ रहा था। शुएब ने अपने अमरीकी अकाउंट की आमद का जिक्र किया था, लेकिन मैं जानता था नील आर्मर अंग्रेज बहादुर के मुल्क इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था। अलबत्ता वो यहूदी ज़रूर था। पहले सेशन में शुएब गोरी ने मुझसे जितनी भी गुफ्तगू की, इसमें से बहुत सी बातें मेरे जहन को उलझा रही थीं। सरफहरिस्त मामला अमरीकियों का मुझ में और साहिल में दिलचस्पी लेने का था, और दिलचस्पी भी ऐसी गहरी थी कि हमें ले जाने के लिए एक चार्टर्ड तैयारा भी भेज दिया गया था। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर इस केज वाले ड्रामेबाजी की क्या ज़रूरत थी। वो लोग अपने सेशन को जिस जदन में तकमील तक पहुंचाने के आदी हुआ करते थे। मेरी गिरफ्तारी के बाद इन्हें लम्हा भर यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था, जैसे कि एमल कासी के सिलसिले में वाक़या पेश आया था। मुझे तो इस ड्रामे के पीछे कोई और ही कहानी नज़र आ रही थी। ये किस्सा अगरचे मेरी समझ में फुट नहीं बैठ रहा था, ताहम मैं शुएब की बात पर एतबार करने पर मजबूर था। फ़िलहाल मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इसके कहे हुए की सदाकत को परख सकूं। यह भी मुमकिन था इसने सरासर दरोगोई से काम लिया हो और असल मामला कुछ और ही हो। आने वाला वक्त और पेश आमदा हालात ही हकीकत के चेहरे पर परे नकाब को उठा सकते थे। शुएब गोरी अपनी सीट से उठा और चबूतरे से नीचे उतर आया। फिर वो पिंजरे के फर्श पर परी हथकड़ी की जानिब इशारा करते हुए बोला, मुझे उम्मीद थी तुम कोई ना कोई हरकत ज़रूर करोगे। क्या तुमने पिंजरे के दरवाजे पर तबाह आजमाई नहीं की? मैं खामोशी से घूर कर रह गया। इसने बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में कंधे उचकाए और कहा, बहरहाल मैं नहीं जानता तुमने इस जगरी को कैसे खोला, लेकिन तुम्हारी इस कार्रवाई को कोई फ़ायदा नहीं। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मैंने नील आर्मर की जानिब उंगली उठाई और तंज भरे लहजे में इस्तफसार किया, क्या तुमने अपने इसी यहूदी आका का जिक्र किया था? नील आर्मर अपने किसी और तारीफ के हवाले से मेरी याददाश्त की चंद लाइनें घेरे बैठा था। ये तो मेरा दोस्त है, शुएब ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा। तुम इसे मेरे बरों का नुमाइंदा समझ लो। आला हकाम तो दूसरे कमरे में बैठे हैं और यहाँ की कार्रवाई को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं। इस हाल में होने वाली एक एक हरकत को मॉनिटर किया जा रहा है। इस हाल में कोई स्टॉल या मूवी कैमरा दिखाई नहीं दे रहा था। इसका यही मतलब था कि रिकॉर्डिंग और शूटिंग नहायत ही खुफिया तरीके से की जा रही थी, जैसा कि आईना खाने की गई थी। शुएब गोरी ने इस बंगले में हैरत अंगेज इंतजामात कर रखे थे। शुएब गोरी ने बंगले के किसी दूसरे कमरे में अमरीकियों की मौजूदगी का जिक्र करके मेरे तन बदन में सनसनी सी पैदा कर दी। अगर मुझे इस आहनी पिंजरे से बाहर निकलने का मौका मिल जाता तो मैं इन अमरीकियों से दो हाथ निपट लेता। मेरी जाने तमन्ना, साहिल और जानिसार सदफ भी इसी बंगले के किसी गोशे में कैद थी। इन तक रिसाई हासिल करने के लिए मैं दो चार हजार दुश्मनों को मौत के घाट उतार सकता था। तकदीर ने हालात की बस रात पर परी चाबक दस्ती से मोहरे सजा दिए थे। शुएब गोरी ने कुत्ता ब्रदर फाइटर को एक मखसूस इशारा दिया। वो इस आवारा कुत्ते की जंजीर थामे 2 कदम आगे बढ़ दिया। शुएब ने इनका तारुफ करवाते हुए मुझसे कहा, वजदान, आज तुम्हारे मार्शल आर्ट्स पर कड़ी आजमाइश की गई है। ये डेविड है। इसने सग ब्रदर फाइटर की जानिब इशारा किया। इसका ताल्लुक अमेरिका से है। अभी चंद माह पहले इसने स्टेट चैंपियनशिप जीती है। डेविड तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना देगा। मैंने डेविड नामे इस मार्शल आर्टिस्ट की आंखों में देखा। वहाँ सफाकी और दरिंदगी मुजस्सम थी। शुएब ने दूसरे फाइटर को आगे बढ़ाया और एक मरतबा फिर मुझसे मुखातिब हो गया। ये चिंग यू है, चीनी मार्शल आर्ट्स का माहिर। तुमने अभी शाओलिन टेम्पल में रहकर बहुत कुछ सीखा है। चिंग यू अपने हाथ पाँव की ज़रूरतों से तुम्हें बताएगा। किंग फोकस तूफान का नाम है। आज तुम्हारी सट्टी गुम होकर रह जाएगी। चिंग यू गर्दन उकराए बड़े तकब्बुर अमीज अंदाज में खड़ा था। शुएब गोरी की बातों में वाज़ह तज़ावुद मौजूद था। एक तरफ वो मुझे अपने आकाओं के लिए नहायत ही अहम गर्दान कर रहा था, इतना अहम कि वो चौधरी नवाजिश को इस डर से मेरे सामने नहीं ला रहा था कि कहीं वो मुझे शूट ना कर दे, और दूसरी जानिब वो इन फाइटर्स के हाथों मेरी हड्डी पसली एक कर देना चाह रहा था। मैंने शुएब की उलझन ज़दा और मुनाफिकत अमेज़ बातों को जहन से झटका और हालात पर तवज्जो मरकूज़ कर दी।
مجھے ہر صورت میں ایک ایسا چانس لینا تھا کہ بازی پلٹ سکوں۔ امریکیوں کے ہاتھوں بے بس ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں اس نیڈر روف جنگ کا نقشہ بدلنے کے لیے ہر مشکل سے گزرنے کو تیار تھا۔ مختصر سی تعارفی تقریر جھاڑنے کے بعد شعیب گوری نے ڈیوڈ کو آگے بڑھانے کا اشارہ دیا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ پہلے مجھے ڈیوڈ سے مقابلہ کرنا تھا۔ شعیب کا اشارہ پا کر دونوں منسلک گارڈز بھی آگے آ گئے۔ ایک گارڈ پنجرے کا دروازہ کھولنے لگا جبکہ دوسرے نے بڑی مستعدی سے مجھے گن پوائنٹ پر رکھ لیا تاکہ میں کسی قسم کی مہم جوئی کا خیال دل میں نہ لاؤں۔ پنجرے کا دروازہ کھل گیا اور ڈیوڈ اس ادنا نسلی کتے کے ساتھ پنجرے کے اندر داخل ہوا۔ گارڈ نے ڈیوڈ کے داخلے کے ساتھ ہی دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ ایک کتے کا وہاں پر کیا کام ہے۔ فوری طور پر ایک موزے کا خیال میرے ذہن میں ابھرا کہ شاید وہ کتا ریفری کے طور پر انٹروڈیوس کرا گیا ہو۔ میں نے اس خیال کو موزے کا خیز اس لیے کہا کہ شعیب گوری کے مطابق وہاں ایک خون ریز مقابلہ ہونے جا رہا تھا جس میں فاؤل پلے اور فیئر پلے کی تمیز نہیں تھی۔ ایسے رف اینڈ ٹف مقابلوں میں ریفری کی بھی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہو جایا کرتی ہے۔ ریفری کے حوالے سے مارشل آرٹس کی ایک عظیم فلم دی آف دی ڈریگن میرے تصور میں پھر آ گئی۔ اس فلم کی آخری فائٹ کنگ فو کے بادشاہ بروس لی اور فلم کے ولن چاک نورس کے مطابق تھی۔ اس فائٹ میں ایک بلی نے ریفری کے فرائض کو انجام دیا تھا۔ میرا حریف پنجرے میں پہنچ چکا تو شعیب نے ایک گارڈ کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وجدان، مقابلے سے پہلے میں تمہیں ایک چھوٹا سا تماشا دکھانا چاہتا ہوں۔ اس منظر کو دیکھ کر یقیناً تمہارے رونگٹے تو کھڑے ہو ہی جائیں گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ کرسی پر جا بیٹھا۔ گارڈ اس کی اشاراتی ہدایت لے کر ایک دیوار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں گارڈ کو دیکھنے لگا۔ مذکورہ دیوار پر ایک بڑا سا پینل نصب تھا جس میں مختلف قسم کے بٹن اور ہینڈلز نظر آ رہے تھے۔ گارڈ نے پینل کھولنے کے بعد ایک ہینڈل کو اوپر اٹھا دیا، گویا کسی شے کی سپلائی آن کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پینل کے اندر ایک سرخ بلب روشن ہو گیا۔ سرخ بلب خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ریڈ الرٹ ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا وہاں کیا پیش آنے والا تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی رونما ہوا وہ روزمرہ سے کافی ہٹ کر ہوتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ڈیوڈ نے کتے کی زنجیر چھوڑ دی۔ کتا چیاؤں چیاؤں کی مخصوص آواز خارج کرتے ہوئے پنجرے کے اندر چکرانے لگا۔ پتہ نہیں وہ جانور اب تک شرافت سے چپ کیوں سادے بیٹھا تھا۔ ڈیوڈ ہانکا کرنے والے انداز میں کتے کے پیچھے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ سکھ پرست قوم کا وہ فرزند اس وقت بڑا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوئی بے صفاکی اور درندگی میں اچانک بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں دلچسپی سے وہ تماشا دیکھنے لگا۔ ڈیوڈ نے اس کتے کو ایک ٹھوکر کی رسید کی۔ یہ فٹ بالر والی ایک خوفناک کک تھی۔ ڈیوڈ کا پاؤں کتے کے پیٹ پر پڑا۔ وہ بیچارہ کسی فٹ بال کے مانند ہوا۔ میں پرواز کر گیا۔ اس پرواز کے دوران اس کے ہاتھ پاؤں بڑی بے بسی سے متحرک تھے۔ پھر وہ تماشا رونما ہوا جس کے بارے میں شعیب نے رونگٹے کھڑے ہونے والی بات کی تھی۔ ہوا میں تیرتا ہوا وہ کتا پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا۔ بے ساختہ کتے نے حفاظت خود اختیاری میں اپنے پنجوں سے آہنی پنجرے کی سلاخوں کو تھامنا چاہا۔ پھر وہ ان سلاخوں کے ساتھ چپک کر رہ گیا۔ کتے کے وجود میں پیدا ہونے والی مخصوص ارتعاش نے سیکنڈ کے 10ویں حصے میں مجھے بتا دیا کہ آہنی پنجرے کی سلاخوں میں ایک طاقتور کرنٹ دوڑ رہا تھا۔ اس کے بعد دیوار میں نصب پینل کی حقیقت بھی کھل گئی۔ اس پنجرے کو بجلی کے نظام کے ساتھ بڑی مہارت سے منسلک کیا گیا تھا۔ پینل میں موجود ہینڈل کو آن کرتے ہی پنجرے میں مہلک کرنٹ رواں ہو جاتا تھا۔ چند لمحات تک کتے کا وجود تھر تھرایا، پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی خزاں رسیدہ پتے کے مان سلاخوں سے بچھڑا اور دھپ سے پنجرے کی فرش پر آن گرا۔ اس کے اندر زندگی کی کسی رمق کی موجودگی کے بارے میں سوچنا خود کو فریب دینے کے مترادف ہوتا۔ شعیب گوری نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، وجدان، اسے کہتے ہیں ڈیتھ کیج۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پنجرے میں موجود ڈیوڈ پر نظر گار دی۔ وہ پنجرے میں داخل ہوتے ہوئے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کتے کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے ٹی شرٹ کو اتار دیا اور وارم اپ ایکسرسائز کرنے لگا۔ میں بھی ہاتھ پاؤں کھولنے کے لیے جسم کی مخصوص جنبش دینے لگا۔ یہ مقابلہ مجھے پر مسلط کر دیا گیا تھا تو میں خاموش کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ اور یہ مقابلہ کسی عام اکھاڑے میں نہیں بلکہ ڈیتھ کیج میں ہو رہا تھا۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا وہ پنجرہ اپنے پاس کس کی موت کا پیغام رکھتا ہے۔ ڈیوڈ کی صحت اور ہائٹ قابل رشک تھی۔ ہم دونوں 19-20 کا فرق رہا ہوگا۔ شعیب نے اس کے تعارف میں بتایا تھا وہ انٹر اسٹیٹ چیمپئن شپ کا فاتحہ تھا اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ اس سے فائٹ کرنے کے دوران مجھے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت تھی۔ وارم اپ ہوتے ہوئے مجھے ہلکی سی بھوک کا احساس ہوا۔
صورت حالات کی مناسبت یہ ایک پلس پوائنٹ تھا۔ دشمنوں نے جسمانی طور پر کمزور کرنے کے لیے مجھے بھوکا رکھا تھا، لیکن ان کے یہ جال اس وقت تک میرے لیے مفید ثابت ہو رہی تھی۔ میرا تجربہ یہ رہا ہے، بھرے ہوئے پیٹ کی یہ نسبت ہلکی بھوک کی کیفیت ہر نوعیت کی جسمانی کارکردگی میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ ڈیوڈ مقابلے کے لیے تیار ہو چکا تو اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ میری نظر میں وہ اوچھی اور چھچوری حرکت تھی۔ شاید اس طرح وہ مجھے اپنی وحشت سے بٹھانا چاہتا تھا۔ وہ پنجرے رکھے اسٹول کے پاس پہنچا۔ مذکورہ اسٹول کی اونچائی لگ بھگ 2 فٹ تھی۔ وہ ذرا سا جھکا اور بریکنگ کے انداز میں اسٹول پر ایک ہاتھ جڑ دیا۔ ڈیوڈ کے ہاتھ کا وار اسٹول کے نشست والے تختے پر لگا اور چوبی اسٹول 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا۔ اس کے انداز میں ایک قسم کی سنگینی اور حقارت پائی جاتی تھی۔ اسی لمحے شعیب کی طنز بھری آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ وجدان، تمہیں میرا مشورہ یاد ہے نا؟ ذرا ہاتھ منہ بچا کر، ڈیوڈ بہت خطرناک فائٹر ہے، اور ہاں، پنجرے میں اس وقت تک مہلک کرنٹ بھی دور رہا ہے۔ ادھر شعیب کی بکواس ختم ہوئی، ادھر ڈیوڈ نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کا اٹیک بڑا جارحانہ تھا۔ اس نے چشمے زدن میں رائٹ راؤنڈ ہاؤس چلائی تھی۔ میں بڑی سرعت سے بیک فٹ پر آیا اور ایک پہلو کو نکل گیا۔ اس مقابلے میں اٹیک اور بلاک سے زیادہ اہمیت اس بات کی تھی کہ میں اپنے جسم کو پنجرے سے مس ہونے سے بچایا جائے۔ آگ، ہوا، پانی اور بجلی کی قسم سے دوستی نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں کسی صلاحیت سے اپنے مطیع و فرما بردار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی فطرت کے عین مطابق موقع ملنے پر ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈیوڈ نے ایک کک پر اکتفا نہ کیا اور میرے سنبھلتے ہی میں نے اندر آ کر میرے چہرے پر ایک سائڈ پنچ مارا۔ میں نے نیک جرات کے طفیل اپنے چہرے کو بچایا اور اس کے آگے بڑھے ہوئے بازو کو گرفت میں لینے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی کلائی کو تھامنے میں کامیاب ہو گیا اور اس وقت اس نے میرے گھٹنے پر ایک پنچ مارا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے 2 قدم پیچھے گیا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بھرپور سائیڈ کک اس کی پسلیوں کے سپرد کر دی۔ سائیڈ کک بڑی خطرناک ٹھوکر کا نام ہے اور اگر اس میں غصہ بھی شامل ہو تو یہ مد مقابل کو قدموں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ ڈیوڈ کے لیے میرے دل میں خیر اور بھلائی کے جذبات نہیں تھے، لہٰذا وہ سائیڈ کک کھانے کے بعد دور لڑکھڑاتا چلا گیا۔ پھر اسی غیر ارادی رولنگ کے دوران میں اچانک اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ کی خوش قسمتی تھی کہ وہ پنجرہ خاصا وسیع و عریض تھا، ورنہ اس وقت تک اس کا وجود کسی آہنی سلاخ کو سلامی پیش کر چکا ہوتا۔ اس ملن کے بعد جو کچھ ہوتا اس کے لیے کتے کی ایک مثال کافی تھی۔ ڈیوڈ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس کے تیور کی خطرناکی بڑھ چکی تھی۔ انٹرسٹنٹ چیمپئن، تم مجھ سے ہاتھ کھانے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں میرے قریب پہنچا اور ایک محفوظ اسٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ مارشل آرٹس کے مقابلوں میں اگر آپ نے حریف کا اسٹانس توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تو یہ نصف فاتح کے برابر ہوتا تھا۔ آپ کو حریف پر نفسیاتی سنت حاصل ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ ڈی اسٹانس پر باکسنگ اسٹائل بنائے کھڑا تھا۔ میں نے چھیڑ چھاڑ کی عرض کی، اس کے فرنٹ پنچ پر ایک جرک کک مار دی۔ اس نے پنچ کھول کر ہتھیلی سے میری کک بلاک کی اور بیک فرنٹ پر جاتے ہوئے ایک دھکیل کک چلا دی۔ اس کی کک میرے کندھوں پر لگی اور میں نے ایک جھٹکے کے انداز میں لڑکھڑا کر 2 قدم آگے چلا گیا۔ اس وقت ڈیوڈ نے میرے جھکے ہوئے سر پر ایک کراس کک مارنا چاہی، لیکن میں اس کی کمر کی حرکت سے اس کے عزائم کو بھانپ چکا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے بیک فلائنگ لگائی اور اس کی کک کی رینج سے نکل گیا۔ وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے اپنے پنجوں پر اچھلنے لگا۔ میں نے فرنٹ اسپرنگ لگایا اور اس کے سامنے جم کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ مجھ پر بڑھتا طور پر حملہ کرنے لگا۔ اس نے پنچ کا ڈاج دیا اور میں ایک قدم پیچھے چلا گیا تو اس نے ایک فرنٹ ہاکسنگ کک میری تھوڑی پر مارنے کی کوشش کی۔ میں ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھا اور بیک سوائپ گھما دی۔ ڈیوڈ کی ایک ٹانگ ہوا میں اٹھی ہوئی تھی۔ بیک سوائپ نے اسے زمین پر چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں اسے ایک قدم کے فاصلے پر نیچے جمپنگ کرنے لگا۔ وہ شرمندہ سی صورت لے کر اٹھا اور جیسے ہی سیدھا ہوا میں نے بلی کی آواز خارج کرتے ہوئے اس کی ناک پر پنچ مار دیا۔ ڈیوڈ کی ناخن اگلنے لگی۔ اس دردناک چوٹ نے اسے وحشی بنا دیا۔ اس نے ناک سے نکلنے والے خون کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا، پھر آلودہ ہاتھ کو منہ کے نزدیک لے گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہتھیلی کو پشت سے زبان سے چاٹنے لگا۔ میں نے اس کی مکروہ حرکت کو دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے پنجوں پر اچھلتا رہا۔ میری یہ اچھلن ڈیوڈ کو غصہ دلانے کے لیے بڑی معاون ثابت ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھپرے ہوئے ساؤنڈ کی مانند آگے بڑھا، ایک نیچے جمپ لی اور فرنٹ فلائنگ کک چلا دی۔ میں نے سائیڈ اسٹیپ لے کر اس کی کک سے خود کو بچایا اور جیسے ہی اس نے قدموں کو زمین کو چھوا میں نے رائٹ کرسنٹ مار دی۔ ڈیوڈ کا ہونٹ کٹ گیا، اس کی ناک میں پہلے ہی زخمی کر چکا تھا۔ اس نے خون آلو چہرے کے ساتھ کھا جانے والی نظر سے مجھے دیکھا اور مجھ پر پل پڑا۔
وہ کوئی عام فائٹر نہیں تھا، اس کے حملوں میں بڑی طاقت تھی۔ ہمارے درمیان ہینڈ ٹیکنیکس کا مقابلہ ہونے لگا۔ اس کی وار میں روک پیش کرتا اور وہ فوراً میرے حملے کا توڑ پیش کر دیتا۔ حقیقی معنی میں مجھے ڈیوڈ سے مقابلے کرنے کا مزہ آ رہا تھا۔ کافی عرصے بعد کوئی ایسا فائٹر میرے مد مقابل آیا تھا جس کے سامنے حاضر دماغی کی اشد ضرورت تھی۔ حال کے اندر ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص بڑی دلچسپی سے یہ مقابلہ دیکھ رہا تھا۔ کنگ فوکی ہینڈ ٹیکنیکس کے دوران میں ہمارے جسم ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اس مرحلے پر ڈیوڈ کو میرے ایک بازو پر گرفت حاصل ہو گئی اور اس نے تھرو مار کر مجھے دور پھینک دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا آہنی سلاخوں کے پاس آیا اور 3 انچ کے فاصلے پر میں نے اپنے جسم کو کنٹرول کر لیا۔ ڈیوڈ نے ایک ساتھ 2 فلیک لگائیں، ڈبل بیک فلائنگ۔ اس نے ایک میرے انتہائی نزدیک پہنچا دی۔ وہ در حقیقت مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ سلاخوں کے نزدیک فائٹنگ میرے لیے سراسر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، لیکن میں نے ڈیوڈ کو خود پر وائر کرنے کا موقع نہ دیا۔ حالات کی نزاکت اور سنگینی کو میں نے اچھی طور پر سمجھ رہا تھا۔ ڈیوڈ جیسے ہی میرے پاس پہنچا، میں نے زمین پر ہی رہتے ہوئے ایک لمبی رولنگ کی اور پنجرے کے وسط میں پہنچ گیا۔ ڈیوڈ کسی شکاری کتے کی طرح لپک کر مجھ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے بڑی تیز رفتاری سے یکے بعد دیگرے لیفٹ اور رائٹ راؤنڈ ہائیکس ککس چلائیں اور اگلے سٹیپ پر میرے فیس کو نشانہ بناتے ہوئے ایک پنچ مار دیا۔ میں نے اس کے حملہ آور بازو کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ عظیم قبل میں نے ایک جھڑک سے اپنے چہرے کو بچا چکا تھا۔ اس کی کلائی جیسے ہی میرے قابو میں آئی، میں نے ایک زوردار مرادر گرفت کر کے آزاد کر دیا۔ وہ منہ کے بل پنجرے کے پختہ فرش سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے ایک دردناک آواز خارج ہوئی، اور یہ اس مقابلے کے کسی پٹنے والے کی پہلی فریاد تھی۔ ڈیوڈ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے فوراً اس سے بیش سے اس کے منہ پر ایک زوردار فرنٹ ٹو سائڈ کک جڑ دی۔ ڈیوڈ کا بدن چند انچ ہوا میں اچھلا اور وہ دھڑام سے پنجرے کے فرش پر چاروں خانے چت ہو گیا۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنے مخصوص انداز میں قدموں پر اچھلنے لگا۔ فرنٹ ٹو سائڈ کک دراصل ایک مخلوط کک ہے۔ فرنٹ اور سائڈ کک کی خطرناک کی تو ایک یکجا کر کے ایک نہایت ہی سریع الاثر کک بنائی گئی ہے۔ اس کک کی سرعت اور زاویہ فوری طور پر مد مقابل کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ مار کھا جاتا ہے۔ ڈیوڈ اس کک کی ہزیمت سے فیضیاب ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس کا انداز قدرے مختلف تھا۔ وہ غصے کو تھوک کر میری طرح نیچی جمپنگ کرنے ہی جلد اس کی جمپنگ میں شدت پیدا ہونے لگی۔ میں ڈیوڈ سے چند قدم کے فاصلے پر ٹائیگر سٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس جمپنگ کی بلندی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس پنجرے کی بلندی لگ بھگ 15 فٹ تھی اور یہ ہائٹ ڈیوڈ نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر رکھی تھی، ورنہ وہ کب کے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جاتا۔ وہ دوبارہ 13 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں اچھل رہا تھا۔ پھر اس کی جمپنگ میں سمٹ سالٹ بھی شامل ہو گئے، کبھی فرنٹ سمٹ سالٹ اور کبھی بیک سمٹ سالٹ اور کبھی ڈبل سمٹ سالٹ۔ وہ ایک ماہر جمناسٹک طرح ٹرمپولین کر رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ٹرمپولین میں تنے ہوئے کسی کپڑے یا نیٹ پر جمناسٹک کی کرتب دکھائے جاتے ہیں، اور ڈیوڈ پنجرے کے پختہ فرش پر اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا، اس لیے اس کے کمالات میں وہ حسن دکھنے کو نہیں مل رہا تھا جو ٹرمپولین کا خاصہ ہے۔ اس سلسلے میں بلغاریہ کی گیلینیا اور جرمنی کی ٹینڈا لوڈوک کا جواب نہیں۔ چند لمحات کے بعد ڈیوڈ نے جمناسٹک کی کرتب بازی موقف کر دی اور اپنے قدموں پر ٹھہر کر ہانپنے لگا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ اگر اس نے یہ مشقت مجھے متاثر کرنے کے لیے اٹھائی تھی تو میں واقعی اس کے فن سے متاثر ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خراج تحسین کے طور پر اس کی مداح سرائی شروع کر دیتا۔ ڈیوڈ جیسے ہی فرش پر ٹھہرا، میں نے ہوا میں پرواز کی اور بیپل کرتے ہوئے اس کے سینے پر ایک فرنٹ فلائنگ مار دی۔ وہ اس بری طرح ہانپا ہوا تھا کہ وہ اپنا دفاع نہ کر سکا۔ بلاکنگ کے لیے اٹھنے والا ہاتھ میں معلق رہ گیا اور وہ میری زوردار کک کھا کر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے گیا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی لڑکھڑاہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ میرے پنجز اور ککس نے اس کی پوری وجود کی مالش کر دی۔ اس مارا ماری کے دوران وہ قدرے سنبھلا اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں پر گرفت حاصل کر لی۔ ہم ایک دوسرے کے روبا رو کھڑے تھے اور اس نے میرے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان اتنا ہی فاصلہ تھا جیسے پنجہ آزمائی کرنے والوں کے مابین ہوتا ہے۔ اچانک اس نے میرے ہاتھوں کو کلائیوں پر موڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی سرعت سے بیک سمر سالٹ والے انداز میں اچھلتے ہوئے باڈی کو رول کیا۔ دوسرے ہی لمحے میرے دونوں پاؤں ایک مشقت خوفناک جھڑک اس کے چہرے پر پڑی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلایا اور میرے ہاتھ آزاد کر دیے۔ میں بیک سمر سالٹ کی تکمیل کے بعد اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تھامے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میرے دونوں پاؤں ایک لخت ٹھوکر کھانے سے اس کا حلیہ بگاڑ رکھ دیا تھا۔ اس کی ناک اور ہونٹ کو پہلے ہی بری طرح زخمی کر چکا تھا۔ اس مرحلے پر کوئی ایسی چانس دینے کو تیار نہیں تھا۔ میں جارحانہ انداز میں آگے بڑھا اور اسے اپنے نشانے پر رکھ لیا۔ میں نے ڈبل راؤنڈ ہاؤس اور دھکیل کک کا کمل نشانے مکمل کر دیا تھا۔ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے آہنی سلاخوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔
اگر میں اسے ایک بھرپور سائڈ کک دیتا تو وہ کرنٹ زیادہ سراخوں سے جا ٹکراتا۔ اس نے شاید میری سوچ پڑھ لی تھی یا پھر اس کی چھٹی اس نے میرا ارادے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور زاویہ بدلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جمناسٹک کے کمالات دکھانے لگا۔ میں نے گھوم کر اسے دیکھتے ہوئے وہ سمبلنگ کرتے ہوئے مجھ سے دور نکل رہا تھا۔ ٹمبلنگ جمناسٹک کا ایک خطرناک شعبہ ہے۔ اس میں ہاتھ اور سر کا استعمال کیے بغیر محض پاؤں کے پنجوں کے سہارے مسلسل ایک سیدھا سر میں سمرسالٹ لگانا ہوتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت فارمیشن ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کوئی جمناسٹک ٹمبلنگ نہ کر رہا ہو بلکہ انسانی بدن فٹ بال کر ایک لائن میں نپٹنگ کرتا چل جا رہا ہو۔ ڈیوڈ کے فن کا مظاہرہ تھما تو وہ اس اسٹول کے قریب پہنچ گیا جسے مقابلے کے آغاز میں اس نے دو لخت کر دیا تھا۔ ڈیوڈ نے اسٹول کا ایک حصہ اٹھا لیا اور بڑے خوفناک انداز میں میری جانب بڑھا۔ امریکی سپوت نے بالآخر اپنی نسلی روش کا مظاہرہ شروع کر دیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی یہودی ہو اور مکاری و بے ایمانی سے چھو کر نہ گزری ہو۔ اس قوم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی بہت ستایا تھا۔ ہم ساکش کھاتے میں تھے، عیاری اور عیش شکنی ان کے خمیر میں رچی بسی تھی۔ اسٹول کا نصف حصہ کسی ہتھیار کے مانند ڈیوڈ نے ہاتھ میں سجا تھا اور بڑے خونخوار انداز میں میری جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہو لہان تھا اور اس کا یہ حشر میرے ہاتھوں پاؤں کا کیا دھرا تھا۔ وہ میرے نزدیک آیا اور میرے سر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس حملے میں ایکسوری نہیں تھی، صرف جوش بھرا ہوا تھا۔ مسلسل پہنچنے والی چوٹوں نے اسے بھکلا کر رکھ دیا تھا۔ انٹر اسٹیٹ چیمپئن شپ کے نرو توقع نہیں تھی کہ میں اس کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گا۔ میں نے اس کے وارڈ کو بلاک کر سے روکا اور ساتھ ہی کاؤنٹر اٹیک کے طور پر اس کے پیٹ میں تھرسٹ کک جڑ دی۔ وہ توپ میں سے نکلنے والے گولے کے مانند ہوا، نیچے پرواز کرتے ہوئے آہنی سلاخوں سے ٹکرایا، لیکن اس موقع پر اس نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور سلاخوں کے قریب پہنچتے اس نے ہاتھ میں تھامے ہوئے اسٹول کو ڈھال کے طور پر ٹکرا دیا۔ ٹکراؤ اسٹول اور سلاخوں کے درمیان ہوا۔ خشک لکڑی ایک عمدہ قسم کا غیر موصل ہے۔ یہ اپنے اندر کسی بھی قسم کا برق کو روکنے کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ چوبی اسٹول کا وہ نصف حصہ ڈیوڈ کی زندگی کی ضمانت بن گیا تھا۔ میں نے دوسرے نصف حصے کو اٹھا لیا اور گسیلا انداز میں ڈیوڈ کی طرف بڑھا۔ وہ پنجرے کے پختہ فرش پر بڑا حیران اور پریشان نظر سے کبھی مجھے اور کبھی کرنٹ زدہ آہنی سلاخوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے اپنے زندہ بچ جانے کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کی حیرانی اور پریشانی کو توڑنے کے لیے اس کی تشریف پر لگاتار 3-4 ڈنڈے برسائے۔ اس تحقیر آمیز سلوک کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور محتاط انداز میں مجھے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے جس انداز میں اس کی گت بنائی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ لوگ ہمیں اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ایک ادنا غلام کی ایسی جسارت ڈیوڈ کی نظر میں ناقابل معافی تھی، لہٰذا وہ بری طرح پھنکار رہا تھا۔ وہ فرش سے اٹھتے ہوئے آہنی سلاخوں سے فاصلے پر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہم پیترے بدلتے رہے، پھر ہمارے درمیان باقاعدہ مارا ماری شروع ہو گئی۔ کراٹے میں اسٹک فائٹ کی جو اہمیت ہے، کنگ فو میں وہی مقام اسٹول فائٹنگ کو حاصل ہے، لیکن ہمارے درمیان ہونے والا وہ مقابلہ اسٹک فائٹ تھا اور نہ ہی اسٹول فائٹ۔ ہم دونوں ادھورے اسٹول کو اندھا دھند ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ اسی استعمال کے دوران میں ڈیوڈ نے میرے بازوؤں کو لاک کر دیا اور تھرو مار کر مجھے دور پھینک دیا۔ میں اس ہتھکڑی کے نزدیک جا کر گرا جس نے تھوڑی دیر پہلے میری کلائیوں کو اپنے خطرناک گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ گرنے کے دوران میں چولی اسٹول پر ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی ہتھکڑی کو اٹھا لیا اور اچھل کر خود بھی اپنے قدموں پر استادہ ہو گیا۔ ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر ادھورے اسٹول سے مجھ پر حملہ آور ہوا، لیکن وہ ہتھکڑی میرے ہاتھوں میں پہنچتے ہی ٹرن ہو چکی صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ میں نے اس کی ایک کڑی کو مضبوطی سے تھام لیا اور آزاد کڑی ہوا میں مختلف خوبصورت فارمیشن بنانے لگی۔ اس کی رفتار نکچو جیسی تیزی تو نہیں تھی، لیکن ہم بھرپور طور پر حفاظت کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی ڈیوڈ کے جسم کے مختلف حصوں کو بھی یادگار بوسے دے رہی تھی۔ ڈیوڈ کی وحشت عروج کو پہنچ گئی۔ اس نے ادھورے اسٹول کو شدید غصے کے عالم میں مجھ پر پھینک مارا۔ میں نے ہتھکڑی کی مدد سے اپنی جانب آنے والے اسٹول کو لپیٹ کر ایک طرف اچھال دیا۔ یہ عمل اس طرح سے ہوا تھا کہ جیسے کوئی جھنجا ہوا بیٹسمین مین باؤنسر کو پل کے باہر باؤنڈری لائن کے پار پھینک دیتا ہے۔ ڈیوڈ اس وقت بہت خون خوار ہو رہا تھا۔ بے طرفے ناکامیابی اور پٹائی نے اسے بے قابو کر دیا اور وہ اندھے بیل کے مانند مجھ پر جھٹ پڑا۔ وہ مارشل آرٹس کی کھلی توہین کر رہا تھا۔ ایک سچے مارشل آرٹس کو یہ زیب تن نہیں دیتا کہ وہ اپنی ٹیکنیکس کو پش ڈال کر عام و نگاہ فسادیوں کی طرح مد مقابل سے دستگرد بیان ہو جائے۔ ہم دونوں گتھم گتھا تھے اور فرش پر لوٹ ہو رہے تھے۔ ہمارے جسم پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ایک اچھی خاصی فائٹنگ ریسلنگ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ اس چھینا چھپٹی کے دوران ایک مرپل میری گردن ڈیوڈ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ وہ میرا گلا دبانے کے لیے زور صرف کرنے لگا۔ میں نے سانس روک لی اور اسے خود کے اوپر سے اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔
اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے گردن چھڑانے کے لیے بھی چارہ جوئی کر رہا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کے گوندے کی مانند چمکا اور میں نے حکمت عملی تبدیل کر دی۔ اپنی گردن چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، میں نے سانس روک لی تھی، لہٰذا ڈیوڈ مجھے کوئی سنگین نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس فوری خیال کے تحت میں غیر محسوس طرح ڈیوڈ کو آہنی سلاخوں کے قریب لانے لگا، اس طرح کہ وہ کبھی میرے سینے پر سوار ہوتا اور کبھی مجھے نیچے دب کر رہ جاتا۔ میری گردن اس نے گرفت ایک لمحے کے لیے بھی ڈھیلا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی لوٹ پوٹ میں ہم خطرناک سلاخوں سے 4 فٹ کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ اس وقت میں نیچے اور ڈیوڈ اوپر تھا۔ میرا گلے دبانے کی خواہش جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی اور موت کا پیغمبر آہنی جنگلہ ڈیوڈ کی پشت پر تھا۔ مجھے اسی نازک لمحے کا انتظار تھا۔ اس سنہری موقع کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی گردن دبوئی ہی تھی۔ میں نے اچانک گردن چھڑانے کی کوشش طے کر دی اور اسی لمحے میں اپنے دونوں پاؤں کو سمیٹ کر ڈیوڈ کے پیٹ سے پیوست کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے ارادے کو بھانپ سکتا، میں نے جسم و جان کی پوری قوت صرف کر کے ڈیوڈ کو اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ اس ڈبل فٹ پیش میں قیامت کا دھکا پوشیدہ تھا۔ میں نے اپنے تمام ترغیز و غضب کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ حرکت کی تھی۔ ڈیوڈ کا وجود میں بلند ہوا اور سیدھا جا کر آہنی سلاخوں سے ٹکرایا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس حالت میں کرنٹ برادر آہنی سلاخوں نے کھلے بازوؤں سے اسے ویلکم کہا۔ میں ہینڈ پش کی مدد سے جسم و زدن میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے میں نے شعیب گوری کو کرسی سے اٹھ کر بے ساختہ سوئچ پینل کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ یقینی طور پر پنجرے میں دوڑنے والے کرنٹ کو آف کرنے کے لیے حرکت میں آیا تھا تاکہ ڈیوڈ کو موت کے جبڑوں سے کھینچ لائے، لیکن اسے دیر ہو گئی تھی، بہت دیر ہو گئی تھی۔ بجلی، آگ، ہوا اور پانی کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ ان کے ہاتھوں واقع ہونے والی موت بڑی بھیانک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہوتی ہے۔ شعیب گوری کے قدموں میں جیسے کسی نے آہنی زنجیر ڈال دی ہو۔ وہ ساکت کھڑا پھٹی ہوئی آنکھوں سے ڈیوڈ کو تکے جا رہا تھا، جو یقینی طور پر اب اس دنیا میں باقی نہ رہا تھا۔ اس کے انجام کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ بھی کم و بیش وہی سنگین حالات پیش آئے تھے جو تھوڑی دیر پہلے بیچارے کتے پر گزرے تھے۔ یہ بھی ایک حسین اتفاق ہی تھا کہ ڈیوڈ اس کتے سے صرف 1 فٹ کی دوری پر زمین بوس ہوا تھا۔ وہ کتے کی موت مارا گیا تھا، ایک بے زبان اور بے قصور جانور کو اذیت ناک موت سے دوچار کرنے والا جاندار نمونہ عبرت بن کر رہ گیا تھا۔ شاید مکافات عمل اسی کو کہا جاتا ہے۔ حال میں موجودہ تمام افراد کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں نے نپے تلے قدموں سے چلتے ہوئے پنجرے کے دروازے کے پاس آیا اور نفرت امیز نظر سے شعیب گوری کو گھورنے لگا۔ اس نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے مجھے ایک گہرا طنز کیا تھا، اب اس کے جواب کا وقت تھا۔ ان کا جواب پتھر ہی سے تو دینا چاہیے نا۔ میں نے بند مٹھی میں سے انگوٹھے کو الگ کیا، پھر اس کے انگوٹھے سے اپنے عقب بے جان پڑے ڈیوڈ کی طرف اشارہ کیا اور شعیب گوری سے مخاطب ہوتے ہوئے میں نے نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شعیب، اسے کہتے ہیں ڈیتھ کیج۔ پھر میں چینی مارشل آرٹسٹ چنگ یو کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے انگلی سے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور چیلنج کرنے میں انداز میں کہا، مسٹر چنگ یو کم ان۔ چنگ یو نے نیل آرمر کی طرف استفساریہ نظر سے دیکھا۔ نیل آرمر نے شعیب گوری کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ شعیب گوری نے مسلحہ گارڈ کو حکم دیا کہ تھوڑی دیر کے بعد پنجرے میں دوڑنے والے کرنٹ کو روک دیا جائے۔ پھر اس نے چنگیو کو آگے بڑھنے کا مخصوص اشارہ کیا۔ اب مجھے چنگیو سے مقابلہ کرنا تھا۔ پنجرے والے کرنٹ کو روک کر چنگیو اندر داخل ہونے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا ذہن برق رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ چنگیو کو زمین پر چٹوا کر مجھے کوئی میڈل یا ٹرافی نہیں جیتنا تھی۔ میں اگر اسے شکست فار سے بھی ہمکنار کر دیتا تو رہتا اسی کرنٹ زیادہ آنی پنجرے میں ہی، یعنی شعیب گوری کی قید میں، اور اس قید کا مطلب تھا یہودیوں کی قید میں۔ سب سے اہم معاملہ میری آزادی کا تھا۔ اگر میں اپنے ہاتھ پاؤں کا ہو جاتا تو ایک ایک دشمن سے نپٹ سکتا تھا، چاہے وہ مشرقی ہو یا مغربی۔ پلک جھپکتے ہی میرے ذہن نے ایک لائحہ عمل طے کر لیا اور میں پرسکون انداز میں اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب مجھے ایک ایسا عمل میں آنا تھا جس کے رد عمل کے بارے میں قبل از وقت کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ گارڈ نے پینل کے اندر نصب ہینڈل کو گرا دیا، گویا آہنی پنجرے میں رواں کرنٹ آف ہو گیا۔ پھر چنگیو دونوں گارڈ کی معیت میں پنجرے کے قریب آ گیا۔ اب طریقے کے مطابق ایک گارڈ نے دروازہ کھول کر چنگیو کو پنجرے میں داخل کرنا تھا، جبکہ دوسرا گارڈ تھوڑے فاصلے پر مجھے نشانہ بنائے کھڑا تھا۔ میں پنجرے کا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت میرا دل کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ سیکنڈ کا ہزاروں حصہ بھی نہایت ہی نازک اور اہمیت کا حامل تھا۔ گارڈ نے پنجرے کے لاک میں چابی گھمائی اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھول دیا۔ میں اپنی حالت سے یہ ظاہر کرنے لگا جیسے چنگیو کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ذہن میں کچھ اور ہی سوچنے بیٹھا تھا۔
جیسے ہی چنگیو نے پنجرے میں قدم رکھا میں نے ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر بڑی سرعت سے حرکت کی اور میرے سائیڈ کک اس کے پیٹ میں لگی۔ چنگیو کا ایک قدم پنجرے کے اندر اور دوسرا باہر تھا۔ اس غیر متوقع حملے سے وہ سنبھل نہ سکا اور اپنے عقب میں زینے پر موجود گارڈ سے جا ٹکرایا۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو لیتے ہوئے ہال کے پختہ فرش پر دوڑ کر لڑکھڑاتے چلے گئے۔ میں نے کرے وقت کے اس نازک لمحے کو کیش کر لیا تھا۔ اسی لمحے دوسرے گارڈ کی گن پر ایک برسٹ مارا۔ اس نے پنجرے کے اندر میرے قدموں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن پنجرے میں موجود ہوتا تو اس کی فائرنگ کی ضد میں آتا۔ ایپیسوڈ 26 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 27 دیکھنے کے لیے آگے سماعت فرمائیں۔